आसम कुछ कहे बगैर भारी भारी कदम उठाता फाटक से बाहर निकला और मुड़कर सेहन की तरफ देखने लगा। सुमेरा बेहिस्सो हरकत अपनी जगह खड़ी थी। आसम पांव रुकाब में डालकर घोड़े पर सवार होने लगा तो सुमेरा ने लरजती हुई आवाज में कहा, ठहरिए। वो रुक गया। सुमेरा चंद कदम आगे बढ़ी, रुकी और फिर भागकर उसके करीब आ गई। सुमेरा ने कहा, मुझे इस बात से कोई सरोकार नहीं कि आप कौन हैं, लेकिन अपने भाई की मदद के लिए मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ। अगर आप कबीला औस से ताल्लुक़ रखते हैं तो हम पर आपके एहसान का बोझ और भी ज़्यादा हो जाता है। आसम ने कहा, अब तुम्हें ये समझाने की ज़रूरत नहीं रही कि हम ज़िंदगी में दोबारा एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे, लेकिन मैं तुम्हारी रफ़ाकत के ये चंद लम्हे ज़िंदगी भर नहीं भूलूंगा। इस वक्त मुझे ये एतराफ़ करते हुए कोई शर्म महसूस नहीं होती कि अगर तुम अदी की बेटी या मैं सुहेल का बेटा ना होता तो तुम्हारा मामूली सा इशारा भी मेरे लिए एक हुक्म का दर्जा रखता। मुझे फ़ख्र है कि मैं अदी की बेटी हूँ, लेकिन आज के बाद से मैं आपसे नफ़रत नहीं कर सकूंगी। चलिए, मैं आपको बाग के बाहर छोड़ आती हूँ। वो चल पड़े। आसम ने कहा, तुम ये जानने के बाद भी मुझसे खौफ महसूस नहीं करती कि मैं सुहेल का बेटा हूँ? नहीं, उसने जवाब दिया। मुझे यकीन है कि अगर इस बाग से दरिंदों का लश्कर निकल आए तो भी आप मेरी हिफाजत करेंगे। काश आपकी सूरत ऐसी होती कि मुझे देखकर खौफ आ सकता। वो बाग के आखिरी किनारे पहुंचकर रुक गए। आसम ने कहा, अब ज़माना अमन के सिर्फ चंद दिन बाकी हैं। इसके बाद औस और खजरज अपनी तलवारें तेज करने में मसरूफ हो जाएंगे। सुमेरा ने जवाब दिया, अमन के दिन ख़त्म हो जाने के बाद मैं आपसे ये नहीं कहूँगी कि आप अपनी तलवार तेज ना करें। औस और खजरज अपनी तकदीर नहीं बदल सकते, लेकिन इस वक्त आपको बार बार मुझे ये याद दिलाने की ज़रूरत नहीं कि आप मेरे दुश्मन हैं। तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हें ये बात बार बार क्यों याद दिला रहा हूँ। सुनो, मैं ये महसूस करता हूँ कि हम बेख्याली में चंद लम्हात के अंदर एक ख़तरनाक रास्ते की कई मंजिलें तय कर चुके हैं। कुदरत ने मेरे साथ मजाक किया है और तुम्हें इस मजाक को इंतहा तक पहुंचाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। जाओ सुमेरा, जब तुम संजीदगी के साथ सोचोगी तो ये तमाम वाक़यात तुम्हें भी एक मजाक ही महसूस होंगे। तुम मेरी हमाकत पर हंसोगी, लेकिन मैं शायद हंस भी ना सकूं। लेकिन सुमेरा अपनी जगह से ना हिली। वो बेहिस्सो हरकत खड़ी आसम की तरफ देख रही थी और आसम तारीकी में भी उसकी आंखों की चमक महसूस कर सकता था। वो बोली, तो आपको अदी की बेटी से नफरत नहीं, इसके बावजूद कि आप सुहेल के बेटे हैं? आसम ने जवाब दिया, मैं सुहेल का बेटा होते हुए भी एक इंसान हूँ और कोई इंसान तुमसे नफरत नहीं कर सकता। लेकिन मेरे नफरत करने या ना करने से क्या होता है? हमारे रास्ते एक दूसरे से मुख्तलिफ हैं। आज के बाद हम एक दूसरे को नहीं देख सकेंगे। खून की जो नदियां हमारे दरमियान हाइल हैं वो बतदरीज वसी होती जाएंगी। बाज़-औक़ात इंसान अपने दुश्मन को देखने के लिए भी बेचैन हो जाता है। हाँ, ये नहीं हो सकता कि आप किसी दिन मुझे देखने के लिए बेचैन हो जाएं। आसम ने जवाब दिया, अगर तुम इसे अपनी फतह ख्याल करती हो तो मुझे ये कहने में कोई तकलीफ महसूस नहीं होती कि मैं हमेशा तुम्हें देखने के लिए बेचैन रहूंगा। मैं उस वक्त भी तुम्हें देखना चाहूंगा जब मेरी तलवार तुम्हारे भाइयों की तलवार से टकरा रही होगी। सुमेरा ने जवाब दिया, तुम्हारी तलवार मेरे भाइयों की तलवार से नहीं टकराएगी। तुम मुझे बुज़दिली और बेगैरती का ताना नहीं दे सकती। अगर तुम बुज़दिल होते तो मेरे भाई को उठाकर हमारे घर ना लाते। तुम खून की नदियां और आग के पहाड़ अबूर करके यहाँ आए हो, और इसके लिए एक मर्द को हौसले की ज़रूरत होती है। मुझे मालूम नहीं कि कल मेरे क्या एहसासात होंगे, लेकिन अगर मैं अपने बहादुर दुश्मन को देखने के लिए बेचैन हो गई तो उसका इंतज़ार किया करूंगी। उधर देखो, सुमेरा ने नखलस्तान के बाहर एक पहाड़ी की तरफ इशारा करते हुए कहा। उस पहाड़ी की चोटी पर कितना ताबनाक सितारा नमूदार हो रहा है। आइंदा हर महीने की चांद रात को ये सितारा नमूदार होने के बाद मैं उस पहाड़ी के दामन में तुम्हारी राह देखा करूंगी, और अगर तुम नफरत की आग का समंदर अबूर करने पर मजबूर हो जाओ तो जरूर आना। असम ने जवाब दिया, अगर मैं अगले महीने तक जिंदा रहा और एक हसीन दुश्मन को देखने की ख्वाहिश पर काबू ना पा सका तो जरूर आऊंगा, लेकिन इसका इंजाम क्या होगा मुझे मालूम नहीं। मैं मनात, अज़ा और हबल से ये दुआ किया करूंगी कि वो मुझे आपको देखने के लिए बेचैन ना होने दें, लेकिन आप ज़रूर आएँ। मुमकिन है मेरी दुआएं कबूल ना हों। आसम घोड़े पर सवार हो गया और कुछ देर खामोशी से सुमेरा की तरफ देखता रहा। बिलाखिर उसने कहा, मैं नहीं कह सकता कि मनात और अज़ा से मेरी दुआएं क्या होंगी। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि अगर इस तरफ ना आ सका तो भी ये रास्ता नहीं भूलूंगा। मैंने आपका नाम नहीं पूछा।
میرا نام آسم ہے، آسم بن سہیل، لیکن تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم کسی سے میرا ذکر نہ کرو۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں اس تابناک ستارے کے سوا کسی سے آپ کا ذکر نہیں کروں گی۔ اگر اس ستارے کی زبان ہوتی تو وہ تم سے یہ کہتا کہ آسم تمہارے باپ، تمہارے بھائیوں اور تمہارے قبیلے کا دشمن ہے۔ اس کے لیے تمہارے دل میں نفرت اور حقارت کے سوا اور کوئی جذبہ نہیں ہونا چاہیے۔ آسم نے یہ کہہ کر گھوڑے کو ایڑ لگا دی۔ سمیرا آہستہ آہستہ قدم اٹھاتی ہوئی گھر کی طرف چل دی۔ راستے میں وہ بار بار یہ کہہ رہی تھی، کاش تم سہیل کے بیٹے نہ ہوتے، کاش تم یہاں نہ آتے۔ آسم اپنے مکان کی چار دیواری کے قریب پہنچا تو عباد باہر کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ آپ نے بہت دیر لگا دی، وہ آگے بڑھ کر گھوڑے کی باگ پکڑتے ہوئے بولا۔ آسم نے گھوڑے سے اترتے ہوئے کہا، تمہیں آرام کرنا چاہیے تھا۔ عباد نے شکایت کے لہجے میں کہا، یہاں آرام کون کر سکتا ہے؟ آپ کے چچا نے آسمان سر پر اٹھا رکھا ہے، وہ 3 بار مجھے گالیاں دے چکے ہیں۔ تم نے انہیں کچھ بتایا تو نہیں؟ نہیں، میں نے ان کی تسلی کے لیے کہہ دیا تھا کہ ہمارا ایک گھوڑا کہیں بھاگ گیا ہے اور آپ اسے تلاش کر رہے ہیں، آپ جلدی سے اندر آ جائیں، وہ بہت پریشان ہیں۔ آسم تیز تیز قدم اٹھاتا صحن میں داخل ہوا۔ اس کے قدموں کی چاپ سن کر ایک لڑکا کمرے سے باہر نکلا اور بھاگ کر اسے لپٹ گیا۔ یہ اس کا چچا زاد بھائی سالم تھا۔ ابا جان، بھائی آسم آ گئے ہیں، اس نے پکار کر کہا۔ حبیرہ اور اس کی بیوی لیلا کمرے سے باہر نکلے۔ آسم نے سالم کو ایک طرف ہٹا کر اپنی چچی کو سلام کیا اور اس کے بعد حبیرہ سے بغل گیر ہو گیا۔ حبیرہ نے شکایت کے لہجے میں کہا، آسم آج تم نے مجھے بہت پریشان کیا۔ اگر تم تھوڑی دیر اور نہ آتے تو میں تمہاری تلاش میں نکلنے والا تھا۔ وہ گھوڑا مل گیا؟ نہیں، وہ بستی کے قریب پہنچتے ہی اچانک ایک طرف بھاگ گیا اور مجھے اس کا سراغ نہ مل سکا۔ تمہیں اتنے کامیاب سفر کے بعد ایک گھوڑے کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہ تھی۔ چلو اندر چلیں۔ سعد کہاں ہے؟ وہ کھڑی ہے، لیلا نے دروازے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ سالم نے کہا، بھائی جان، سعد آپ سے روٹھ گئی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ نے بہت دیر لگائی ہے۔ آسم نے آگے بڑھ کر سعد کو چمٹا لیا اور اس کی ٹھوڑی پکڑ کر اسے اپنی طرف متوجہ کرتے ہوئے کہا، اگر میری ننھی بہن مجھ سے خفا ہے تو میں ابھی واپس چلا جاؤں گا۔ سعد مسکرائی، سالم جھوٹ کہتا ہے۔ وہ ایک کشادہ کمرے میں داخل ہوئے اور چٹائی پر بیٹھ گئے۔ آسم نے کہا، سعد میں تمہارے لیے دمشق سے کپڑے اور یروشلم سے انگوٹھی لایا ہوں، اور چچی جان آپ کے لیے بھی۔ لیلا نے کہا، سعد اپنے بھائی کے لیے کھانا لاؤ۔ حبیرہ نے کہا، بیٹا میں اس کامیاب سفر پر تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ یہ تلواریں بہت اچھی ہیں، صرف کپڑا بیچ کر ہم شمون کا سارا قرض اتار سکیں گے، لیکن یہ گھوڑے اور اونٹ تمہیں کیسے مل گئے؟ چچا جان یہ آوارہ پھر رہے تھے، اگر چند دن تک ان کا وارث نہ آیا تو یہ ہمارے ہیں۔ حبیرہ نے کہا، بیٹا لوگ اپنے جانور یوں ہی راستے میں نہیں چھوڑ جاتے، تم مجھ سے کوئی بات چھپا تو نہیں رہے؟ نہیں چچا جان، آسم نے اپنی پریشانی پر قابو پانے کی کوشش کرتے ہوئے کہا۔ حبیرہ نے کہا، اب ہمارے قبیلے کا ہر آدمی یہ تلواریں حاصل کرنے کی کوشش کرے گا، لیکن ہم صرف ان لوگوں کے ہاتھ فروخت کریں گے جو دشمن سے لڑنے کا عہد کریں گے۔ آسم نے جواب دیا، چچا جان میرا کام تلواریں لانا تھا، آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان کا حقدار کون ہے۔ حبیرہ نے کہا، امن کے دن ختم ہونے کے بعد تمہیں بہت محتاط رہنا چاہیے، تمہاری اس کامیابی کے بعد بنو خزرج حسد کی آگ سے جل اٹھیں گے۔ آپ میری فکر نہ کریں، میں اپنی حفاظت کر سکوں گا۔ سعد نے کھانا لا کر آسم کے سامنے رکھ دیا اور حبیرہ نے کہا، بیٹا تم کھانا کھاتے ہی سو جاؤ، صبح اطمینان سے باتیں کریں گے۔ عباد کھانا کھا چکا ہے؟ آسم نے سوال کیا۔ ہاں، حبیرہ نے جواب دیا۔ رات کے پچھلے پہر شمون کے نوکر نے اسے جگایا اور اطلاع دی کہ داؤد واپس آ گیا ہے اور اسی وقت آپ سے ملنے پر مصر ہے۔ شمون بدحواس ہو کر اپنے کمرے سے باہر نکلا اور آنکھیں ملتا ہوا مہمان کے کمرے میں داخل ہوا۔ داؤد اندر بیٹھا تھا۔ شمون نے اسے دیکھتے ہی پوچھا، کیا ہوا، تم واپس کیوں آ گئے؟ ہم پر راستے میں کسی نے حملہ کر دیا تھا۔ عمیر کا کیا بنا؟ ہم اسے ادموا کر چکے تھے، لیکن میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا کہ وہ زندہ ہے یا مر گیا ہے۔ رات کے وقت کسی نامعلوم دشمن کا حملہ اس قدر اچانک تھا کہ ہمیں سب کچھ چھوڑ کر بھاگنا پڑا۔ وہ میرے 2 اونٹ اور 5 گھوڑے لے گئے ہیں۔ بدو ہوں گے؟ نہیں، میرے گھوڑے اور اونٹ یثرب کی طرف آئے ہیں، ہم نے ان کے نشان دیکھے ہیں۔ اگر راستے میں رات نہ ہو جاتی تو ہم ڈاکوؤں کے گھر تک پہنچ جاتے۔ اگر وہ آگے نہیں نکل گئے تو میرے آدمی صبح ہوتے ہی ان کا کھوج لگا لیں گے۔ مجھے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ڈاکو یہیں سے ہمارے پیچھے لگ گئے تھے۔
شمون مضطرب ہو کر بولا، میری سمجھ میں کچھ نہیں آتا، مجھے تمام واقعات سناؤ۔ داؤد نے کہا، ہم کل رات عمیر کو رسیوں میں جکڑ کر زودو کوب کر رہے تھے کہ ڈاکوؤں نے اچانک حملہ کر دیا۔ ایک تیر میرے غلام کو لگا اور ہمیں بھاگنا پڑا۔ تاریکی میں ہم یہ نہ دیکھ سکے کہ حملہ آور کون ہے اور ان کی تعداد کتنی ہے۔ وہاں سے کوئی 7 کوس دور بدوؤں کی ایک بستی تھی، ہم وہاں پہنچ گئے۔ بدوؤں کا سردار ہمارا واقف نکلا، اس نے میرے زخمی نوکر کو اپنے پاس ٹھہرا لیا اور ہماری مدد کے لیے 20 آدمی ساتھ کر دیے۔ لیکن جب ہم واپس اس جگہ پہنچے تو میرے گھوڑے اور اونٹ غائب تھے۔ ہم باقی رات ادھر ادھر تلاش کرتے رہے اور صبح کی روشنی میں اونٹوں اور گھوڑوں کے تازہ نشان دیکھ کر یثرب کی طرف چل پڑے۔ بدوؤں نے دن بھر ہمارا ساتھ دیا، لیکن غروب آفتاب کے وقت یہ کہہ کر واپس چلے گئے کہ اگر ڈاکو یثرب کے رہنے والے ہیں تو ہم تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتے۔ میں اپنے نوکروں کو تلاش جاری رکھنے کا حکم دے کر آپ کے پاس پہنچا ہوں۔ اگر صبح تک پتہ چل گیا تو ممکن ہے کہ مجھے آپ کی مدد کی ضرورت پڑے۔ لیکن عمیر کا کیا بنا؟ شمعون نے سوال کیا۔ مجھے معلوم نہیں، ہم نے رات کے وقت اپنے پڑاؤ میں آگ جلائی تھی، لیکن جب ہم بدوؤں کو ساتھ لے کر پہنچے تو آگ بجھ چکی تھی۔ شمعون نے تلخ ہو کر کہا، تم نے رات کی تاریکی میں صرف یہ دیکھنے کی کوشش کی کہ تمہارے اونٹ اور گھوڑے غائب ہیں، اور تمہیں اس بات کا خیال نہ آیا کہ میرے لیے عمیر کا مسئلہ خیبر کے تمام گھوڑوں اور اونٹوں سے زیادہ اہم ہے۔ اگر وہ زندہ ہے تو یثرب کے طول و عرض میں میرے خلاف غصہ و غم کی آگ بھڑک اٹھے گی۔ داؤد نے جواب دیا، یہ درست ہے کہ ہم نے عمیر کو وہاں نہیں دیکھا اور میں نے اسے رات کے وقت ادھر ادھر تلاش کرنے کی کوشش بھی نہیں کی، لیکن مجھے یقین ہے کہ وہ مر چکا ہوگا۔ لیکن تم تو کہتے ہو کہ تم نے اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دیے تھے۔ کیا اب میں اس بات پر یقین کر لوں کہ وہ مرنے کے بعد اپنی رسیاں کھول کر کہیں بھاگ گیا ہے؟ ممکن ہے کہ ڈاکوؤں نے اسے کہیں دفن کر دیا ہو۔ میں نے آج تک لاوارث لاشوں کو ٹھکانے لگانے والے ڈاکو نہیں دیکھے۔ اس بات کا زیادہ امکان ہے کہ زندہ ہو اور ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے آئے ہوں اور صبح تک بنو خزرج کے سینکڑوں آدمی میرے گھر کے سامنے جمع ہو جائیں۔ اگر یہ صورت ہوئی تو تمہیں اپنے اونٹوں اور گھوڑوں کا مسئلہ اس قدر اہم نظر نہیں آئے گا۔ تم اتنے بے وقوف اور بزدل تھے کہ ایک آدمی رسیوں میں جکڑا ہوا تھا اور تم بھاگنے سے پہلے اس کو موت کے گھاٹ بھی نہ اتار سکے۔ داؤد نے کہا، اگر مجھے ملامت کرنے سے آپ کو کوئی فائدہ پہنچ سکتا ہے تو میں احتجاج نہیں کروں گا، لیکن کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ ڈاکوؤں نے بھاگنے سے پہلے اس کی رسیاں کاٹ دی ہوں اور وہ کہیں آس پاس پڑا اپنے آخری سانس گن رہا ہو؟ شمعون نے جھنجھلا کر کہا، تم مجھے صرف ایک جواب دے سکتے ہو اور وہ یہ ہے کہ میں نے اپنے ایک بے وقوف رشتہ دار پر اعتماد کرنے کی غلطی کی ہے۔ تم یہیں بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ شمعون باہر نکل گیا اور تھوڑی دیر بعد واپس آ کر داؤد کے قریب بیٹھ گیا۔ آپ کہاں گئے تھے؟ داؤد نے مرجھائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ میں نے اپنے نوکر کو عمیر کے گھر بھیجا ہے، اگر ڈاکو اسے اپنے ساتھ لے آئے ہیں تو اس وقت اسے اپنے گھر میں ہونا چاہیے، اور اگر وہ گھر نہیں پہنچا تو تمہیں فوراً واپس جا کر اسے تلاش کرنا پڑے گا۔ اگر وہ زندہ ہے تو ہمارے لیے اسے قتل کرنا ضروری ہے۔ داؤد نے کہا، آپ کو اس کے متعلق اس قدر پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ زندہ ہے تو صرف میرے لیے کسی خطرے کا باعث ہو سکتا ہے، اور میں اپنی صفائی میں یہ کہہ سکوں گا کہ جب ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا ہم بھاگ گئے تھے اور عمیر ان کا مقابلہ کرتے ہوئے زخمی ہو گیا تھا۔ پھر جب میں یہ بتاؤں گا کہ ڈاکوؤں نے میرے ایک نوکر کو بھی زخمی کر دیا تو یہ بات اور وزنی ہو جائے گی۔ شمعون نے تلخ ہو کر کہا، لیکن جب عمیر یہ کہے گا کہ تم نے اسے قتل کرنے کی کوشش کی تھی تو اہل یثرب تمہاری بات کیسے مانیں گے؟ اگر یثرب کے یہودی میری وکالت کریں گے تو بنو خزرج کو مجھے جھٹلانے کی جرأت نہ ہوگی۔ لیکن میں عدی کو کیا جواب دوں گا؟ میں اسے کہہ چکا ہوں کہ عمیر میرے گھر سے 200 دینار چوری کر کے کہیں بھاگ گیا ہے۔ میں تمہارے حق میں یہ گواہی دوں گا کہ میں نے ڈاکوؤں کے حملہ کرنے سے پہلے عمیر کے پاس 200 دینار دیکھے تھے، لیکن مجھے معلوم نہ تھا کہ یہ چوری کا مال ہے۔ شمعون نے کچھ دیر سوچنے کے بعد کہا، اگر عمیر زندہ ہے تو تمہیں یہ تسلیم کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی کہ وہ تمہارے ساتھ سفر کر رہا تھا۔ تمہارے لیے یہ کہنا زیادہ بہتر ہوگا کہ تم پر ڈاکوؤں نے حملہ کیا تھا اور تم کچھ دیر مقابلہ کرنے کے بعد بھاگ گئے، لیکن تمہارے ہاتھوں ان کا ایک آدمی زخمی ہوا تھا، لیکن رات کے وقت تم یہ معلوم نہ کر سکے کہ وہ کون ہے۔ پھر اگر عمیر نے ہم پر کوئی الزام لگایا تو ہم کہہ سکیں گے کہ وہ چوری کا جرم چھپانے کے لیے الٹا ہمیں بدنام کرنا چاہتا ہے۔ اگر تمہارے گھوڑے اس کے گھر سے مل گئے تو ہمیں لوگوں کو یہ یقین دلانے میں دقت پیش نہیں آئے گی کہ عمیر ڈاکوؤں کے ساتھ تھا۔ لیکن یہ سب بات کی باتیں ہیں، اس وقت ہمارے لیے یہ جاننا ضروری ہے کہ عمیر زندہ ہے یا مر گیا۔ داؤد نے کہا، خدا کی قسم،
ذہانت میں عرب کا کوئی آدمی آپ کی گرد کو بھی نہیں پہنچ سکتا۔ آپ کو یثرب کے تمام یہودیوں کا سردار ہونا چاہیے تھا۔ کنانا، حارث اور کعب آپ کی ہمسری کا دعویٰ نہیں کر سکتے۔